वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने माली साल 2023-24 का 14,460 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बजट में नए टैक्सेस लगाने से गुरेज किया गया है, जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए की तारीखी रकम मुख्तस की गई और दिफाई अखराजात में भी इजाफा किया गया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगले साल FBR महासिल का तखमीना 92 खरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 52 खरब 76 अरब रुपए होगा। विफाकी नॉन टैक्स महसूलात 29 खरब 63 अरब रुपए होंगे। विफाकी हुकूमत की कुल आमदन 68 खरब 87 अरब रुपए होगी। विफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 144 खरब 60 अरब रुपए है, जिसमें सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ारत ख़जाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% एड हॉक रिलीफ की तजवीज़ पेश की। विफाकी कबीना के इजलास में वज़ारत ख़जाना की तजवीज़ पर बहस के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 35% तक एड हॉक इजाफे की मंजूरी दे दी। ग्रेड 16 के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 35% एड हॉक इजाफे की मंजूरी दी गई है, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफे की मंजूरी दी गई, जबकि पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% इजाफे की मंजूरी दी गई है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में टेलीकॉम सर्विसेज पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह कम कर दी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि टेलीकॉम सर्विसेज पर 19.05% की शरह से फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद है, जिसको कम करके 16% करने की तजवीज़ है। बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 3.5% कमी की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि खाम माल की दरामद के लिए तरजीही बुनियाद पर LCs खोलने की इजाज़त दे दी गई। इसहाक डार ने कहा कि सनती शोबे पर अगले साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ज़राई आलात पर भी टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खसूसी डायमंड कार्ड का इजरा किया जा रहा है, साथ ही खसूसी मराद भी दी जाएंगी। सिर्फ सालाना $50,000 से ज़्यादा रकम भेजने वालों को जारी किया जाएगा। डायमंड कार्ड रखने वालों को खास मराद दी जाएंगी, जिनमें एक गैर ममनुआ हथियार का लाइसेंस, ग्रेडेटेड पासपोर्ट, पाकिस्तानी सफारत खानों और कौंसल खानों में तरजीही बुनियादों पर रसाई और पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर जल्द अज जल्द इमिग्रेशन की सहूलत शामिल होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिफा मजबूत हाथों में है, अवाम सकून से सोए। दिफा के बजट पर तवज्जो दी है। जैसे बाकी शोबों में मुश्किलात हैं, ऐसे दिफा के बजट में भी मुश्किलात है। उन्होंने कहा कि मुआशी अहदाफ हासिल ना होने का मतलब हुकूमती नाकामी नहीं। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई और मुआशी तबाही के सामने बंद बांधा है। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन की जमात से नून लीग को कोई खतरा नहीं, उनसे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबात से कबल वतन वापस आएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वापसी की तारीख मियां साहब ने देनी है, कोई और तारीख नहीं दे सकता। इंतखाबात में पार्टी को लीड करने की दरख्वास्त मियां साहब ने कबूल कर ली है। आम इंतखाबात से 60 से 90 रोज़ कबल मियां साहिब वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर नून लीग को अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म वो बनेगा जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे। आम इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट पर पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामला तय पा गए। साबिक वज़ीर आला KP परवेज खटक और जहांगीर तरीन काफ़ी दिनों से राब्ते में थे, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं में मामला तय पा गए हैं। परवेज खटक साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। आजमाए हुए लोग और पार्टियां मुल्क में बेहतरी नहीं ला सकती। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब के लोगों से झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने कराची में अक्सरियत हासिल की है। इस अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत सिंध होगी। वफाकी वज़ीर तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल एक बदहाली का सफ़र था, वो सफ़र काम और तरक्की में तब्दील होगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बजट में अवाम देखेगी माशी विजन क्या होता है। एक फितना, फसादी और इंतशार ने मुल्क मईशत पर हमलावर होने की कोशिश की है, अब सिमत इस्तेहकाम की तरफ है। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़राअत, बिजनेस और नौजवानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज अवाम देखेगी। 4 साल की नाअहली, नालायकी, चोरी, करप्शन और मईशत की तबाही की वजह से मायूसी फैली। 2013 में जिस तरह मईशत को सीधे रास्ते पर डाला था, इसी सिमत के तयन की कोशिश है। सूबाई वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के लिए ऐलानात करते हैं लेकिन 1 रुपया तक नहीं देते। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि हमसे लोग पूछते हैं वज़ीर आज़म के ऐलानात के पैसे कहाँ गए। बलोचिस्तान में मज़ीद स्कूलों की ज़रूरत है। सूबे में लाइफ स्टॉक का महकमा तबाही की दहानी पर खड़ा है। काफ़ी अरसे से लाइफ स्टॉक में असामियों का ऐलान तक नहीं हुआ है। रूस की वजारत खारजा ने जापान की तरफ से यूक्रेन को फौजी साजो सामान फराहम करने पर जापानी सफीर को तलब कर लिया। जापान ने पिछले महीने यूक्रेन को 100 फौजी गाड़ियां फराहम करने का वादा किया था। इससे कबल भी जापान ने हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी थी। मॉस्को का दावा है कि टोक्यो कीव को बख्तरबंद गाड़ियां और पहाड़ी इलाकों में चलने वाली गाड़ियां भी दे रहा है। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि जापान को बता दिया गया है कि इस इकदाम से अदावतों में इजाफा होगा, जबकि यूक्रेन में इंसानी जानें भी ज़ाया होंगी।
پاکستان کا دشمن اور عالمی دہشت گرد ثناء اللہ غفاری اور شہاب المجاہر افغانستان میں ہلاک ہو گیا۔ افغانستان کے شہر کنٹر میں مارا جانے والا پاکستان کا دشمن ثناء اللہ غفاری انتہائی خطرناک دہشت گرد تھا جو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی مطلوب تھا۔ دہشت گرد ثناء اللہ غفاری اور اس کے اہل خانہ بھارت سے ہجرت کر کے افغانستان آئے تھے۔ اس کا تعلق افغانستان کے شہر کابل سے تھا اور اس نے مدرسہ کابل سے مذہبی تعلیم حاصل کی تھی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منچ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بجٹ کی بات کریں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مالی سال 2023-24 کا 14,460 ارب روپے کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق وفاقی بجٹ 2023-24 کا مجموعی حجم 14,460 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ بجٹ میں نئے ٹیکسز لگانے سے گریز کیا گیا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 11,50 ارب روپے کی تاریخی رقم مختص کی گئی ہے اور دفاعی اخراجات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اگلے سال ایف بی آر محاصل کا تخمینہ 92 کھرب روپے ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 52 کھرب 76 ارب روپے ہے۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ موجودہ حالات پچھلی حکومت کی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی، انات پرستی اور اقربا پروری کا شاخسانہ ہے۔ لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17.5 ارب ڈالر پر پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن پی ٹی آئی حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی کے ذریعے کمی کر دی۔ ایسے اقدامات اٹھائے جو آئی ایم ایف کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ ان کی سوورن کمٹمنٹ تھی، ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے بیاب پہ۔ بڑھنا مالی خسارہ 2021-22 کا مالی سال جو تھا وہ 7.9% آف جی ڈی پی تھا، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ جی ڈی پی کا 3.1% تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس نے اقتدار میں آتے ہی آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کو اس وقت بھی علم تھا کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا۔ اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دے کر معیشت کی بحالی کو جناب اسپیکر ترجیح دی۔ جون 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ تقریباً 25 ٹریلین یا 25,000 بلین روپے تھا۔ پی ٹی آئی کی معاشی بد انتظامی اور بلند ترین بجٹ خساروں کی وجہ سے یہ قرض مالی سال 2021-22 میں 49 ٹریلین یا 49,000 ارب تک پہنچ چکا۔ اس طرح پچھلے 4 سالہ دور میں جتنا قرض لیا گیا
وہ 1947 سے 2018 تک یعنی 71 سال میں اس قرض کا 98% کا اضافہ کر دیا صرف 4 سال میں. یہ پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز اسی طرح جناب اسپیکر 100% بڑھ کر 30 ٹریلین سے بڑھ کر 60 ٹریلین پر پہنچ گئی. جون 2018 میں ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی ہمارا فورن کرنسی کی جو لائبلٹیز ہیں وہ 95 ارب ڈالر تھیں جو کہ جون 2022 تک 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی. جناب اسپیکر قرضوں کے مجموعی حجم میں اس قدر اضافے کی وجہ سے حکومت پاکستان کے انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں بے پناہ اضافہ ہوا اور نتیجتاً پاکستان کی معیشت ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئی. جناب اسپیکر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا تھا جو کہ مالی سال 2018 تک 1148 روپے پر پہنچا. یعنی 5 سالوں میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا جو کہ ایوریج 129 ارب سالانہ تھا. جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا. پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2467 ارب روپے پہ پہنچ گئے. یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا. ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ. جناب اسپیکر بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے. پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا. اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے خصوصی بجٹ اجلاس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% تک ایڈ ہوک اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی گئی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا بھی حتمی فیصلہ کیا گیا. وزارت خزانہ کے حکام نے کابینہ کو بجٹ لے آؤٹ پر بریفنگ دی اور ذرائع کا بتانا ہے کہ وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20% ایڈ ہوک ریلیف کی تجویز پیش کی. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزارت خزانہ کی تجویز پر بحث کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 35% تک ایڈ ہوک اضافے کی منظوری دے دی گئی. صورتحال جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے. آج بجٹ پیش ہونا ہے اور اب چیلنج یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی نے وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں ٹیلی کام سروسز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح کم کر دی. وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش کیا. وزیر خزانہ نے بتایا کہ ٹیلی کام سروسز پر 19.05% کی شرح سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد ہے جس کو کم کر کے 16% کرنے کی تجویز ہے. بجٹ میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں 3.5% کمی کی تجویز کی گئی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ خام مال کی درآمد کے لیے ترجیحی بنیاد پر ایلسیز کھولنے کی اجازت دے دی گئی. قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ صنعتی شعبے پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. زرعی آلات پر بھی ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی آئی ایس پی کے بجٹ کو 360 ارب روپے سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا گیا ہے. اگلے مالی سال معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا تخمینہ ہے. افراط زر کی شرح 21% تک ہوگی.
وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ خام مال کی درآمد کے لیے ترجیحی بنیاد پر ایلسیز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران اسحاق ڈار نے کہا کہ صنعتی شعبے پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، زرعی آلات پر بھی ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BISP کے بجٹ کو 360 ارب روپے سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا گیا ہے۔ اگلے مالی سال معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا تخمینہ ہے۔ افراط زر کی شرح 21% تک ہوگی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خوشخبری۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خصوصی ڈائمنڈ کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی خصوصی مراحت بھی دی جائیں گی۔ قومی اسمبلی میں مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ بیرون ملک سے بھیجی جانے والی رقوم کے لیے ایک نئے ڈائمنڈ کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ صرف سالانہ $50,000 سے زیادہ رقم بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا۔ ڈائمنڈ کارڈ رکھنے والوں کو خاص مراحت دی جائیں گی، جن میں ایک غیر ممنوعہ ہتھیار کا لائسنس، گریٹیز پاسپورٹ، پاکستانی سفارت خانوں اور کونسل خانوں میں ترجیحی بنیادوں پر رسائی اور پاکستانی ایئرپورٹس پر جلد از جلد امیگریشن کی سہولت شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ ریمیننٹس کارڈ ہولڈرز کو قراندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسکیم کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، عوام سکون کی نیند سوئیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دفاعی بجٹ سے ملک کے دفاع کو نہ دیکھا جائے۔ دفاع کے بجٹ پر توجہ دی ہے، جیسے باقی شعبوں میں مشکلات ہیں ایسے دفاع کے بجٹ میں بھی مشکلات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی اہداف حاصل نہ ہونے کا مطلب حکومتی ناکامی نہیں، ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی اور معاشی تباہی کے سامنے بند باندھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی جماعت سے نون لیگ کو کوئی خطرہ نہیں، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ دفاعی بجٹ سے ملک کے دفاع کو نہ دیکھا جائے۔ دفاع کے بجٹ پر توجہ دی ہے، جیسے باقی شعبوں میں مشکلات ہیں ایسے ہی دفاع کے بجٹ میں بھی مشکلات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی اہداف حاصل نہ ہونے کا مطلب حکومتی ناکامی نہیں ہے، ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی اور معاشی تباہی کے سامنے بند باندھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی جماعت سے نون لیگ کو کوئی خطرہ نہیں، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف انتخابات سے قبل وطن واپس آئیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ واپسی کی تاریخ میاں صاحب نے دینی ہے، کوئی اور تاریخ نہیں دے سکتا۔ انتخابات میں پارٹی کو لیڈ کرنے کی درخواست میاں صاحب نے قبول کر لی ہے۔ عام انتخابات سے 60 سے 90 روز قبل میاں صاحب وطن واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ کو اکثریت ملی تو وزیر اعظم وہ بنے گا جسے نواز شریف چاہیں گے۔ عام انتخابات میں سیاسی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ نون لیگ کو کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کرنا چاہیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، آپشن ہمیں اوپن رکھنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہو رہی، جو یہ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ 2018 میں جو ہوا وہ اب ہو رہا ہے، تو انہیں کیوں اعتراض ہے؟ جو لوگ 2018 میں ایک جگہ اکٹھے ہوئے اب کسی اور جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو پریشانی کیا ہے؟ آپ کو بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ واپسی کی تاریخ میاں صاحب نے دینی ہے، کوئی اور تاریخ نہیں دے سکتا۔ انتخابات میں پارٹی کو لیڈ کرنے کی درخواست میاں صاحب نے قبول کر لی ہے۔ عام انتخابات سے 60 سے 90 روز قبل میاں صاحب وطن واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ کو اکثریت ملی تو وزیر اعظم وہ بنے گا جسے نواز شریف چاہیں گے۔
عام انتخابات میں سیاسی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ نون لیگ کو کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کرنا چاہیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، آپشن ہمیں اوپن رکھنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہو رہی، جو یہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 2018 میں جو ہوا وہ اب ہو رہا ہے، انہیں کیوں اعتراض ہے؟ جو لوگ 2018 میں ایک جگہ اکٹھے ہوئے وہ اب کسی اور جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس بات سے کسی کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کافی دنوں سے رابطے میں ہیں، جس کے بعد دونوں رہنماؤں میں معاملات طے پا گئے ہیں۔ پرویز خٹک ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں گے، انہیں پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنائے جانے کا امکان ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کافی دنوں سے رابطے میں ہیں، جس کے بعد دونوں رہنماؤں میں معاملات طے پا گئے۔ پرویز خٹک ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں گے، انہیں پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنانے کا امکان ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پرانے انڈے کو نئی ٹوکری میں ڈالنے سے استحکام نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ آزمائے ہوئے لوگ اور پارٹیاں ملک میں بہتری نہیں لا سکتی۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے جھوٹے وعدے کیے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے کراچی میں اکثریت حاصل کی ہے، اس اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تو حالات کی ذمہ دار حکومت سندھ ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پرانے انڈوں کو نئی ٹوکری میں ڈالنے سے استحکام نہیں آئے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ آزمائے ہوئے لوگ اور پارٹیاں ملک میں بہتری نہیں لا سکتی۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے جھوٹے وعدے کیے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال ایک بدحالی کا سفر تھا، وہ سفر کام اور ترقی میں تبدیل ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ بجٹ میں عوام دیکھے گی معاشی ویژن کیا ہوتا ہے۔ ایک فتنہ فسادی اور انتشار نے ملک معیشت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اب سمت استحکام کی طرف ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زراعت، بزنس اور نوجوانوں کے لیے بڑا ریلیف پیکیج عوام دیکھے گی۔ 4 سال کی نااہلی، نالائکی، چوری، کرپشن اور معیشت کی تباہی کی وجہ سے مایوسی پھیلی۔ 2013 میں جس طرح معیشت کو سیدھے راستے پر ڈالا تھا، اسی سمت کے تعین کی کوشش ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم نصیب اللہ مری نے کہا کہ وزیر اعظم بلوچستان کے لیے اعلانات کرتے ہیں لیکن 1 روپیہ تک نہیں دیتے۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں وزیر اعظم کے اعلانات کے پیسے کہاں گئے۔ بلوچستان میں مزید سکولوں کی ضرورت ہے۔ صوبے میں لائف سٹاک کا محکمہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کافی عرصے سے لائف سٹاک میں اسامیوں کا اعلان تک نہیں ہوا۔ نصیب اللہ مری نے کہا کہ بلوچستان میں ایگریکلچر کے لیے سب سے زیادہ فنڈز رکھنے چاہیے۔ محکمہ صحت پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر یونین کونسل میں کم از کم
BHU ہونا چاہیے۔ صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کیتران نے کہا کہ بلوچستان اسمبلی کی آواز ایک طاقتور آواز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان حکومت کے وفاقی بجٹ سے بائیکاٹ کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے واجبات جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رکن اسمبلی شکیلہ نوید نے کہا ہے کہ گرین بس پروجیکٹ کو پنک بس سروس کا نام دیا جائے۔ پنک بس کا نام دے کر خواتین اور خصوصی افراد کے لیے سروس شروع کی جائے۔ روس کے وزارت خارجہ نے جاپان کی طرف سے یوکرین کو فوجی ساز و سامان فراہم کرنے پر جاپانی سفیر کو طلب کر لیا۔ جاپان نے پچھلے مہینے یوکرین کو 100 فوجی گاڑیاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس سے قبل بھی جاپان نے ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹس دی تھی۔ ماسکو کا دعویٰ ہے کہ ٹوکیو کیف کو بختر بند گاڑیاں اور پہاڑی علاقوں میں چلنے والی گاڑیاں بھی دے رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جاپان کو بتا دیا ہے کہ اس اقدام سے عداوتوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ یوکرین میں انسانی جانیں بھی ضائع ہوں گی۔ واضح رہے کہ جاپان کی برآمدی قوانین کے تحت وہ کسی بھی ملک کو مہلک ہتھیار فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ پاکستان کا دشمن اور عالمی دہشت گرد ثناء اللہ غفاری اور شہاب المجاہر افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے۔ افغانستان کے شہر کنٹر میں مارا جانے والا پاکستان کا دشمن ثناء اللہ غفاری انتہائی خطرناک دہشت گرد تھا جو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی مطلوب تھا۔ دہشت گرد ثناء اللہ غفاری اور اس کے اہل خانہ بھارت سے ہجرت کر کے افغانستان آئے تھے۔ اس کا تعلق افغانستان کے شہر کابل سے تھا اور اس نے مدرسہ کابل سے مذہبی تعلیم حاصل کی تھی۔ دہشت گرد ثناء اللہ غفاری ایران، ازبکستان، پاکستان اور افغانستان میں متعدد حملوں میں شریک رہا۔ وہ اپریل 2020 سے اسلامک اسٹیٹ خراسان صوبے کا سرغنہ تھا جو تمام تر آپریشنز کا ماسٹر مائنڈ اور ہیڈ آف آپریشنز بھی تھا۔ دسمبر 2021 میں اقوام متحدہ امریکہ اور یورپی یونین نے اسے عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ امریکہ اور یورپی یونین نے اس کے سر پر $1 کروڑ انعام مقرر کیا تھا۔ دہشت گرد ثناء اللہ غفاری پاکستان اور دنیا میں بے شمار حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور آپریشنز کا لیڈر نامزد رہا۔ وہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے اور امام بارگاہ، قصہ خوانی بازار پشاور پر حملوں میں ملوث تھا، جبکہ وہ ننگرہار افغانستان میں جیل بریک، ازبکستان اور تاجکستان میں راکٹ حملوں میں ملوث تھا۔ اس نے ایران میں شاہ چراغ مزار دھماکے اور مزار شریف افغانستان میں مسجد پر حملے بھی کیے تھے۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے محکمہ تعمیر و ترقی کے جائزے کے لیے اوقاف کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس میں شعبہ اسٹیٹ اوقاف کو مؤثر انداز میں آگے بڑھنے اور بادشاہی مسجد میں جاری ترقیاتی کاموں اور دیگر امور پر متعلقہ افسران کی طرف سے بریفنگ پیش کی گئی۔ اجلاس کا مزید احوال جانتے ہیں سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ محصولات زر کے حوالے سے گزشتہ 4 ماہ کی بہترین حکمت عملی، مانیٹرنگ، سپرویژن اور نگرانی کے نتائج مثبت انداز میں جاری۔ وقف اراضیات کی نیلامی کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق اور مزید نفع بخش بناتے ہوئے محکمہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اوقاف اراضی پر کمرشل پروجیکٹس قائم کیے جا رہے ہیں۔ سروس ڈیلیوری اور اچھی گورننس ہی سے مثبت تبدیلی ممکن ہے۔ ان خیالات کا اظہار سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے محکمانہ تعمیر و ترقی کے جائزے کے لیے اوقاف کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں شعبہ اسٹیٹ اوقاف کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے اور بادشاہی مسجد میں جاری ترقیاتی کاموں و دیگر امور پر متعلقہ افسران کی طرف سے بریفنگ پیش کی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احمد عفنان، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف آصف علی فروخ، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف عامر علی چشتی، ڈائریکٹر اسٹیٹ اوقاف وسیم عباس، ڈائریکٹر پروجیکٹس اوقاف رفیق نور وٹو، ڈائریکٹر لیگل محمد اسلم سپرا، ایم ایس داتا دربار ہسپتال ڈاکٹر عبدالحمید، ڈپٹی ڈائریکٹر اوقاف آصف اجاز، عظیم حیات، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اوقاف حافظ محمد جاوید شوکت، ساج ظفر بوسن، قاضی عبدالرزاق، محمد جہانگیر، ایڈمنسٹریٹرز اوقاف محمد علی خان۔ لاہور پولیس کے مختلف ونگز کے 1022 افسران اور اہلکاروں کی اگلے عہدوں پر ترقی۔
169 ASIs की सब इंस्पेक्टर, 453 हेड कॉन्स्टेबल्स की ASI और 400 कॉन्स्टेबल्स को हेड कॉन्स्टेबल्स के ओहदों पर तरक्की की मंजूरी दे दी गई। ASI से सब इंस्पेक्टर और हेड से ASI के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में 25 लेडी पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। प्रमोशन बोर्ड के इजलास में ASI से सब इंस्पेक्टर के 295, हेड कॉन्स्टेबल से ASI की तरक्की के 538 और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल्स की तरक्की के 427 केसेस ज़ेरे गौर आए। सरबराह लाहौर पुलिस एडिशनल IG बिलाल सदीक कमियाना की तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारान को मुबारकबाद। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की चेयरमैनशिप में मुनक़िदा बोर्ड में कैप्टन रिटायर्ड SSP एडमिन मुस्तनसर फेरोज़, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ, SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी शामिल थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के पुलिस दोस्त विजन के मुताबिक लाहौर पुलिस में अफसरान और एहलकारों की प्रमोशन का अमल तेज़ी से जारी है। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की हदायत के मुताबिक महकमा पुलिस के अफसरान और एहलकारों की बरवक्त तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। CCPO लाहौर के अहकामात की रोशनी में पुलिस मुलाजमीन की मुलाजमत से मुतल्लिक अमूर को शफाफ अंदाज से डील किया जा रहा है। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर कमांड तरक्की पाने वाले पुलिस ऑफिशल्स काबिलियत, पेशावराना महारत और खिदमत खल्क को अपना शिआर बनाए। OPHRD की ILO डायरेक्टर जनरल क़यादत में पाकिस्तान के सह फ़रीक़ी वफ़द के दरमियान मुलाकात। 9 जून 2023 आज पाकिस्तान के सह फ़रीक़ी वफ़द के दरमियान एक नतीजा खेज़ मुलाकात हुई है, जिसकी सरबराही वज़ीर बराए समुंदर पर पाकिस्तानीज़ इंसानी वसाइल की तरक्की और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कर रहे थे। वफ़द ने अपना तारुफ करवाया और वज़ीर आज़म की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिन्होंने मुल्क में पेश की वादों की वजह से वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट में शिरकत न करने पर अफसोस का इजहार किया। मुलाकात के दौरान आलमी इत्तेहाद बराए समाजी इंसाफ के लिए डायरेक्टर जनरल के विजन के साथ पाकिस्तान की सफ़बंदी को उजागर किया गया है। हुकूमत ने आलमी सतह पर समाजी इंसाफ के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म को ज़ाहिर करते हुए इत्तेहाद का एक कौमी बाब कायम करने के लिए एक पायलट मुल्क के तौर पर रज़ाकाराना तौर पर रजामंदी का इजहार किया। वफ़द ने महदूद वसाइल के बावजूद सिंध और बलोचिस्तान सूबों में सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए इस्लामाबाद में दफ्तर की तरफ से फराहम की जाने वाली मदद की तहे दिल से तारीफ़ की। तबाही की शिद्दत और मुतासरा अफराद की तादाद को देखते हुए वफ़द पर जोर दिया गया वो ILO ने काम के लिए नकद रकम के लिए प्रोग्राम की सतह को बढ़ाने पर गौर करे, जो महदूद वसाइल के साथ शुरू किया गया था। बाहमी ताउन की कोशिशों पर जोर दिया गया, क्योंकि वफ़द ने डायरेक्टर जनरल को वर्क ऑफ क्राइसिस रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी की जारी तरक्की के बारे में आगाह किया है। इस हिकमत अमली का मकसद वफाकी और सूबाई स्टेक होल्डर्स को बहरान से निमटने के लिए मौसर इक़दाम पर जामिया रहनुमाई फराहम करना है। ख़ास तवज्जो मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार पर है। वफ़द ने डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम 2023 से 2027 के चौथे मरहले के हालिया आगाज़ का इश्तराक किया है, जिसे तकनीकी मदद हासिल थी। उम्मीद है कि प्रोग्राम में बयान करदा तरजीहात को तीनों हलकों की तरफ से इज्तमाही तौर पर हल किया जाएगा, जो मुसलसल ताउन हासिल रखा गया है। गाजी में योम शहदा के हवाले से शहीद ASF सब इंस्पेक्टर हफीज़ुर रहमान की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया गया। गदवलिया में DG ASF की हिदायत पर फूलों की चादर और सलामी पेश की गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मिशवानी की रिपोर्ट में। की जो मौत है वो कौम की हयात योम शोहदा ASF सब इंस्पेक्टर हफीज़ुर रहमान, जिन्होंने अपनी मुल्क और कौम की खातिर कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों के अज़म को खाक में मिला दिया था, अपनी जान का नजराना देकर पाकिस्तान और कौम मशवान की सर फख्र से बुलंद कर दिया। दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया और कराची एयरपोर्ट को बड़े तबाही से बचा लिया था और शहादत का मर्तबा हासिल की। हफीज़ुर रहमान शहीद का ताल्लुक गदवालिया से था। हफीज़ुर रहमान शहीद की कब्र पर DG ASF की जानिब से
پھولوں کی چادر و سلامی پیش کی۔ انسپکٹر مزمل شاہ، ASI شفیق ایوان، سارجن مہربان شاہ نے شہید سب انسپکٹر حفیظ الرحمان کے بیٹے حسن حفیظ کو گدوالیہ میں پھول اور تحفے پیش کیے اور آخر میں تمام شہداء کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد۔ پنگشیوں میں اسمال نہر کی CC لائننگ کا کام بند کرنے پر کاشتکار سراپا احتجاج بن گئے۔ ٹیل کے کاشتکاروں نے نہر کا کام فوری مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں رفاقت علی ارائیں کی رپورٹ میں۔ انگریز شادی سمال نہر کے CC لائننگ کام کو بند کرنے کے خلاف نہر کے ٹیل کے کاشتکار دہائیاں دینے لگے۔ ٹیل کے یہ کاشتکار گزشتہ 6 ماہ سے پانی کے لیے پریشان حال تو ہیں، لیکن نہر کا کام بند کرنے کے خلاف بھی ہیں۔ بندی ہوئی نا، ساڑھے کو پینے لے پانی نہیں آیا۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ اتنے کوئی چیز نہیں کی۔ صرف 5 دن مانگ رہے ہیں MD صاحب سے، ڈائریکٹر صاحب سے، کمرانی صاحب سے، خدا کے لیے 5 دن دے دو، ہماری نہر پکی ہو جائے تاکہ تھوڑے سے تھوڑا زیادہ سے زیادہ ہمیں بھی پانی مل سکے۔ آگے نہر بنی ہوئی ہے، پیچھے بھی بنی ہوئی ہے، یہ سینٹر والا حصہ جو ہے بقایا تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ یہ اس ٹکڑے کا کام ہے 4 دن کا، صرف 4 سے 5 دن کا۔ یہ ہو جائے پانی یہیں پہ گم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے تاکہ حصے آتا پانی ہمیں بھی ملے، اور جو واٹر کورس پیچھے رہ گئے ہیں یا آگے رہ گئے ہیں وہ بھی بن جائیں گے۔ ہم نے پانی نہیں لیا، ہم نے بولا ہم قربانی دیتے، ہم پانی نہیں لیتے، ہم آپ کو نہر بنانے دیتے ہیں، آپ نے نہر بناؤ تاکہ کام نہیں، پھر بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ ابھی سارا کام ہو گیا، یہ تھوڑا سا ٹکڑا رہتا ہے، دوبارہ وہی شوشے۔ زیادہ لوگ بھی نہیں، 1-2 بندے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کام بند کر دو۔ عام بقایا صرف ہمارے دن 5 دن لگتے ہیں۔ لاکھوں سے نقصان پہلے ہو چکا ہے، پہلے ہم ادھر 3 دفعہ آ چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ لوگ کہتے ارو مرو آ کے یہ کام کہتے کہ ابھی بھئی یہ بند کرو۔ ابھی ہم یہ واپس جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا جو پیچھے بیٹھے ٹھیکیدار ہم ادھر کام کرنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ ٹیل کے کاشتکاروں اور نہر پر کام کرنے والے ٹھیکیدار کا مطالبہ ہے کہ صرف 4 دن کے لیے پانی بند کر کے نہر کا کام مکمل کرنے دیا جائے۔ کیمرامین عظیم ایوان کے ساتھ رفاقت علی ارائیں، کوہ نور نیوز۔ شہزاد گوڑ میں امن و امان کی صورتحال خطرناک ہو گئی۔ موبائلز اور موٹر سائیکل چھیننا روز کا معمول بن گیا۔ امن کی فضا بحال کرنے کے لیے سیاسی و سماجی اتحاد کی طرف سے آج تیسرے روز بھی بھوک ہڑتال جاری ہے۔ مزید رپورٹ کریں گے عبدالحمید بھٹی۔ شہزاد کوٹ امن کے لیے ترس گیا۔ آئے روز اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہونے لگا۔ موبائلز اور موٹر سائیکل چھیننا روز کا معمول بن گیا، جس کی روک تھام اور SHO سیکشن کو ہٹانے کے لیے شہر کے سب سول سوسائٹی اور سیاسی سماجی لوگوں کی جانب سے کوٹو موٹو چوک پر غیر معینہ مدت تک بھوک ہڑتال کیمپ قائم کر دی۔ امن نہیں ہے، امن کرایا جائے۔ روز شہزاد کوٹ میں ڈکیتی ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے، مگر پولیس جو ہے وہ تکیہ بچھا کے سو گئی ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ صرف جو یہاں پر جو جوا کے اڈے چل رہے ہیں، کچھ فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، وہاں سے بس منتھلی ان کو مل رہی ہے، ڈیلی ویجز پہ کمیشن مل رہی ہے، بس سوئے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں۔ اسٹریٹ کرائم ایک بھی شخص کو واپس اسٹریٹ کرائم نہیں ملا۔ یہ ہمارا شہزاد کوٹ جو ہے وہ کاروبار کے لحاظ سے ہب ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں آپ کاروبار والے لوگ کاروبار چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر اور روڈوں اور سڑکوں پہ ہیں۔ تو میرا یہ IG سے مطالبہ ہے کہ فوراً اس SP کو معطل کیا جائے، اور دوسرا کوئی SP، اور جو یہاں سے موبائل اور رقوم چھینی گئی ہے بالفور وہ واپس کیے جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جب تک شہریوں سے چھینی گئی موبائلز اور موٹر سائیکلیں ریکور کر کے نہیں دی جاتی اور شہر کا امن بحال نہیں ہوتا، تب تک ہماری بھوک ہڑتال جاری رہے گی۔ کیمرہ مین یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اجرا شاہ مقیم کے گاؤں بتھنا میں عرس کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں، جس میں قرب و جوار سے مردوں، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شائقین کے لیے کبڈی کا میدان بھی سجایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک سرفراز احمد کی رپورٹ میں۔ اجرا شاہ مقیم کے گاؤں بتھنا میں ہر سال کی طرح 3 روزہ عرس کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرب و جوار کے دیہاتوں شہر سے مرد و خواتین نے بچوں سمیت جوک در جوک شرکت کی۔ گوشہ فردوس قبرستان یعنی مقام عرس پر قرآن محل بھی زیر تعمیر ہے، جہاں لاکھوں قرآن مجید کے نسخے مدفن ہو کر بے حرمتی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ عرس میں دور دراز کا سفر کر کے آنے والے شرکاء کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے،
जबकि अपने अजीज़ों अकारिब के लिए तोहफ़ की खरीदारी के लिए स्टॉल्स और आर्जी दुकानें लगाई जाती हैं। उर्स मुबारक पर लंगर का वसी इंतजाम किया जाता है। आने वाले ज़ायरीन को खाना खिलाया जाता है। ये उर्स हर साल 3 दिन का होता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से शिरकत करते हैं। हाजरीन के महजूज होने के लिए कबड्डी या कुश्ती जैसे खेल भी होते हैं। उर्स और मेले पंजाब की सकाफती अक्कास हैं, जिन्हें पंजाब के देहाती वसनीक खूब इंजॉय करते हैं। खिदमत खल्क के जज्बे के तहत ज़िला घोटकी में मेडिकल कैंप लगाए गए, जो छोटे बड़े कस्बों दही इलाकों में FFC मीरपुर माथेलो इंतजामिया की जानिब से गरीबों के लिए मुफ्त मेडिकल तिबी कैंपों का इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस पर घोटकी से राजीव सोमरो की ये रिपोर्ट देखिए। जज्बा खल्क की खिदमत है ऐन इबादत, बेलौस खिदमत ही असल है इबादत। जिला घोटकी के सनती इदारे FFC इंतजामिया की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने का सिलसिला बदस्तूर जारी। इस सिलसिला में FFC इंतजामिया के इंसान दोस्त ऑफिसर रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा की काविशों वाहिदात पर FFC इंतजामिया की टीम कर्नल शकील चट्टा, कर्नल शुजात मिनाज, PRO FFC अमानुल्लाह शर और अहमद अली सुमरो पर मुश्तमिल टीम ने FFC के करीबी गाँव डेनोमाको में यरकान, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C समेत मुख्तलिफ बीमारियों की मुफ्त जनरल मुफ्त तिबी मेडिकल कैंप कायम की गई, जिसमें सोना वेलफेयर हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टरों ने गाँव डेनोमाको और आसपास के इलाकों में ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और टेस्टें करने के बाद मुफ्त अहदियात फराहम की गई, जबकि मरीजों को सैनिटाइज़र, मास्क फराहम करने के साथ साथ वैक्सीनेशन भी की गई। इस सिलसिले में मेडिकल कैंप में आने जाने वाले अफराद और मरीजों का कहना था कि FFC इंतजामिया के रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा, कर्नल शकील चट्टा, कर्नल शुजात मिनाज, PRO FFC अमानुल्लाह शर और अहमद अली सुमरो ने हालिया बारिशों के बाद डिस्ट्रिक्ट घोटकी की आवाम को रिलीफ फराहम करने में एक मिसाल कायम की है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इस सिलसिला में FFC इंतजामिया के अफसरान का कहना था कि हालिया बारिशों के बाद राशन, टेंट, अहदियात मुतासरीन की बच्चियों की शादियों में जहेज देने के साथ साथ घरों की बहाली का काम बदस्तूर जारी है। अब मुफ्त मेडिकल तिबी कैंप कायम किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना करने के बाद मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्टें करने के साथ साथ वैक्सीनेशन की जा रही है और मुफ्त अहदियात भी फराहम की जा रही है। हमारी न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।